तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। वो कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और वो तुम्हें दुख नहीं दे सकती, जबकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। डैम इट। सलमान हैदर गुस्से से धाड़ा तो उससे 9 साल छोटी जायशा खौफ से पीछे हटी। मैं तुम जैसी इमैच्योर लड़की को कभी बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। गुस्से से कहता वो उस एक रात की दुल्हन को छोड़कर जा चुका था और वो शोख चंचल 16 साला लड़की बिल्कुल खामोश और मैच्योर हो गई थी। जब 3 साल बाद सलमान लौटा तो जायशा को देखकर सांस लेना भूल गया, पर अगले दिन ही जब उसे खुला का नोटिस मिला तो गुस्से से पागल होते उसने जायशा को। शाम का वक्त था, कमरे में मध्यम रोशनी थी। जायशा सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार खिड़की के पास खड़ी अपनी बहन नौरीन पर जा ठहरती। नौरीन ने शाम की पार्टी के लिए नया लिबास पहना हुआ था, बाल खुले हुए थे और वो अपने आरिस पर झुके हुए बालों को बार बार एक तरफ कर रही थी, जैसे वो अपने आप में ही मगन हो। नौरीन आपो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जायशा ने किताब बंद करके आहिस्ता से कहा। नौरीन ने आईने में खुद को देखते हुए होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाई और पलटकर जायशा की तरफ देखा। हाँ कहो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, जायशा ने नरमी से कहा, मगर उसकी आंखों में संजीदगी थी। बाबा की इज्जत का मामला है, तुम्हें उनकी बात का ख्याल रखना चाहिए। शोख चंचल जायशा बहुत समझदारी से बोली थी। नौरीन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जायशा की तरफ देखा। जायशा, तुम्हें हर बात में बाबा की इज्जत का ख्याल क्यों रहता है? जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का नाम है और मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। और प्लीज इतनी ज्यादा हाजी बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इंसान की जिंदगी है, अगर वो इसी जिंदगी में समझौता करता रहा तो फिर जी ली उसने जिंदगी। हर शख्स को जिंदगी एक बार मिलती है, मैं भी अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ। तो मेरी माँ बनने की तुम्हें जरूरत नहीं, वो तड़ाक करके बोली थी। नौरीन आपो प्लीज, मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, मगर इस तरह की आज़ादी हमें बदनाम कर सकती है, जायशा ने आजिज़ी से कहा। बस करो जायशा, नौरीन ने सख्त लहजे में कहा। तुम तो एक मौलानी हो, तुम्हें क्या पता कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। तुम्हारी तो बस किताबों में ही दुनिया है, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ में अपनी मर्जी करनी है। जायशा ने गहरी सांस ली। नौरीन आपो, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं देख सकती। हम दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ। नौरीन ने अपनी नज़रें झुकाई, मगर फिर फौरन सर उठा कर बोले, मुझे तुम्हारी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं जायशा, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं भी खाना खाती हूँ, समझ रखती हूँ, मुझे भी पता है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है और मैं अपनी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगी, हत्ता कि तुम्हारी भी नहीं। नौरीन आपो, ये ज़िद छोड़ दो, जायशा ने नरमी से कहा। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझती हो। हमें अपने फैसले सोच समझ कर करने चाहिए, और अगर बाबा को इल्म हो गया कि आप रात को छुपकर पार्टी में गई हैं तो फिर क्या होगा? नूरी ने जायशा की बात को सुनी अनसुनी करते हुए पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम अपनी किताबों में खुश रहो जायशा, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और बाबा को सिर्फ तुम बता सकती हो, और मुझे मालूम है मेरी प्यारी बहन कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली थी और कमरे से बाहर निकल गई थी। जायशा ने अफसोस भरी निगाहों से नूरीन को जाते देखा, मगर कुछ कह न सके। उसकी बहन ऐसी ही थी, अपनी जिंदगी में मगन रहने वाली, मगर जायशा हर चीज़ को समझकर चलती थी, हर चीज़ को देखकर चलती थी कि क्या गलत है और क्या सही। नूरीन को वो इसलिए ही ताकीद कर रही थी कि वो अब ऐसी कोई गलती न करे जो उसके आने वाले वक्त पर असरअंदाज हो। और जब उसकी मंगनी सलमान हैदर से हुई थी, तब से जायशा बहुत ज़्यादा घबराती थी कि वो लोग ऊंचे घराने वाले हैं, बाबा को ये रिश्ता बहुत पसंद है, अगर इस रिश्ते में ज़रा भी दरार आई तो इनका दिल टूट जाएगा। यही वजह थी कि वो हर वक्त इसको टोकती रहती थी, लेकिन छोटी होने की वजह से नूरीन इसकी कोई बात नहीं सुनती थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खता साबित होने वाली थी। सुबह का नरम उजाला हवेली के कुशादा सहन में फैल चुका था। परिंदों की चहचहाट फजा में गूंज रही थी और ताज़ा हवा की खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी। डाइनिंग हॉल की बड़ी खिड़कियां खुली हुई थीं, जिनसे धूप की किरणें अंदर आ रही थीं और उनकी रोशनी में हर चीज़ निखरी हुई नजर आ रही थी। डाइनिंग टेबल के सिरे पर ही बीजान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी हुई थी। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो एक वक़ार और रौब की हामिल नजर आ रही थीं। उनकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं,
जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। बी जान ने गहरी सांस ली और घड़ी पर नजर डाली। ये सलमान हैदर भी हमेशा देर करता है, कहाँ रह गया है? उन्होंने जेरे लब बड़बड़ाया। उनके बगैर तो उनके हलक से एक नवाला नहीं उतरता था। चंद लम्हों बाद सलमान हैदर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी शख्सियत का हर पहलू दिलकश था। कद लंबा, चौड़े कंधे और गहरी आंखें जो उसके चेहरे को मजीद पुरकशिश बनाती थीं। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी जिसमें उसकी सादगी और वक़ार झलक रहे थे। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी शख्सियत को मजीद दिलकश बनाती थी। दादी जान, सलमान हैदर ने मुस्कुराते हुए उनके पास आकर झुककर उनके हाथ चूमे और उनके माथे पर प्यार दिया। बस बस, बी जान ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा, मगर उनकी आवाज़ में खफगी भी शामिल थी। ये वक्त होता है आने का, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें कोई वक्त का एहसास है? तुम्हें मालूम है हमें दवाई भी लेनी होती है, मगर बिल्कुल अपनी दादी का एहसास नहीं है कि वो भूखी बैठी होगी। सलमान हैदर ने माजरत ख्वाना अंदाज में सर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा दादी जान, बस थोड़ा काम में फंस गया था। आइंदा कोशिश करूँगा कि वक्त पर आऊँ। बी जान ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और सर हिलाकर कहा, अच्छा चलो, अब आ गए हो तो बैठो। सलमान हैदर उनके साथ बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर भी जान ने बात का रुख बदलते हुए कहा, सलमान, मैं एक बात सोच रही हूँ। जी दादी जान। सलमान हैदर ने दिलचस्पी से उनकी तरफ देखा और नाश्ता प्लेट में निकालने लगा। नौरीन की बजाय तुमने जायशा को क्यों नहीं चुना? वो कितनी प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है। नौरीन के अंदाज मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आते। कल हम गए थे तुम्हारे ससुराल, तो वो बच्ची ऐसे हमारी खिदमत कर रही थी कि बस पूछो नहीं। ऐसे आगे पीछे हो रही थी कि जैसे उसका ही ससुराल हो। और तुम्हारी नौरीन तो सोफे से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी ही कोई खुदसर लड़की पसंद की है तुमने। सलमान हैदर ने सुनकर चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। उसके चेहरे पर हल्की सी संजीदगी छा गई, मगर उसने अपनी दादी की बात का जवाब नरमी से दिया। दादी जान, नौरीन जैसी भी है मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मोहब्बत किसी मंसूबे के तहत नहीं होती, ये दिल की बात है। बी जान ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मोहब्बत एक तरफ, मगर खानदान की इज्जत और सुकून भी तो देखना होता है। जायशा तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब है, वो शरीफ और घरेलू मिजाज की है। सलमान हैदर ने नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, दादी जान, नौरीन भी मेरे लिए अहम है, वो मेरे दिल के करीब है। मैं जानता हूँ कि वो कभी कभी जिद्दी हो जाती है, मगर मैं उसे समझा सकता हूँ। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। बेजान ने गहरी सांस ली और सर झुकाया। बस तुम ही बेहतर जानते हो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। सलमान हैदर ने उनका हाथ थाम लिया। दादी जान, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, मगर मोहब्बत के मामले में मुझे समझने की कोशिश करें। नौरीन मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है बीजान। बीजान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। खैर नाश्ता करो, हम सोच रहे हैं कि इस इतवार को तुम्हारे ससुराल जाकर शादी की तारीख तय कर दें। अब ज्यादा मंगनी को तवील करना मुनासिब नहीं। कुछ महीनों बाद तुम्हारे सर पर सरदारी की पग भी हमें लानी है, तो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए तो बेहतर होगा। ये बात सुनकर सलमान हैदर का चेहरा खुल उठा। चेहरे पर एक अजीब ही चमक आ गई थी जो बीजान की नजरों से मख्फी न थी। उन्होंने फौरन ही अपना इरादा मुलतवी कर दिया और अपने दिल को पक्का करने लगी थी कि इस घर की बहू नौरीन ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनका पोता इस रिश्ते में खुश था और वो अपने पोते की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। महज सलमान हैदर ही था जो दादी के दिल तक रसाई हासिल कर पाया था। इतनी मोहब्बत तो अपने बेटों को भी नहीं देती थी जितनी मोहब्बत सलमान हैदर को दिया करती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। एक हफ्ते का वक्त किस तरह गुजरा किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ। आज मामूल का ही दिन था। धूप की हल्की किरणें सुबह के वक्त हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर झांक रही थी। जब दादी जान, सलमान हैदर, उनकी माँ, बाबा और छोटी बहन अलीशा ने तौफीक साहब के घर की तरफ रुख किया। मामूल का दिन था, मगर आज का दिन कुछ खास था और ये बात हवेली के मकीनों के चेहरों से जाहिर हो रही थी। हर कोई साफ सुथरे लिबास में मलबूस था और दादी जान के चेहरे पर एक खास किस्म की मुस्कुराहट थी जो उनकी अंदरूनी खुशी की अक्कासी कर रही थी। तौफीक साहब का घर एक मुतवस्सत मगर खुशहाल घराना था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो तौफीक साहब खुद बाहर आए। दरवाजे पर इतनी बड़ी तादाद में हवेली के मकीनों को देखकर वो थोड़ा हैरान हुए, मगर फौरन मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहा, अरे आप सब आज सुबह सुबह कैसी जहमत की। तौफीक साहब ने एहतराम से कहा और सलाम दुआ करके उन्हें अंदर ले आए। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सलमान हैदर के घर वाले बिना इत्ला के
ان کے چھوٹے سے آشیانے میں پہنچ جائیں گے، بس کچھ ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ توفیق صاحب، دادی جان نے نرمی سے کہا۔ توفیق صاحب نے ان سب کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے۔ سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، جہاں توفیق صاحب کی بیگم نے بھی آ کر سب سے سلام دعا کی۔ چائے کا انتظام کیا گیا اور خیر و خیریت دریافت کی گئی۔ سب باتوں میں مشغول تھے، مگر دادی جان کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دادی جان نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ توفیق صاحب، آج ہم ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، سوچا کہ آج ہی آپ سے بات کر لیں۔ توفیق صاحب اور ان کی بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جی ضرور فرمائیے اماں جی، دادی جان نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ سلمان اور نورین کی منگنی کو کافی وقت ہو چکا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اب شادی کی تاریخ طے کر دی جائے۔ بچے بڑے ہو چکے ہیں اور ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر توفیق صاحب اور ان کی بیگم تھوڑا پریشان ہوئے۔ توفیق صاحب نے نرمی سے کہا، اماں جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، کچھ وقت درکار ہوگا اور ایک دم سے ہم تاریخ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا بھی چھوٹا موٹا خاندان ہے، ان کے کچھ بڑوں کو ہمیں بٹھانا ہوگا۔ وہ بہت ہی رسانیت سے بولے تھے۔ بیگم توفیق نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ابھی تو ہم نے کچھ سوچا بھی نہیں ہے، اچانک اتنا بڑا فیصلہ لینا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوگا۔ دادی جان نے ان کی بات تحمل سے سنی اور پھر نرمی سے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ تیاری کا وقت درکار ہوتا ہے، مگر بچوں کی خوشی سب سے اہم ہے۔ اگر ہم اگلے مہینے کی آخری تاریخ طے کر لیں تو آپ کو بھی تیاری کے لیے وقت مل جائے گا اور ہم بھی سکون میں آ جائیں گے، مگر بچے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ توفیق صاحب اور ان کی بیگم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کی رائے کا اندازہ لگا رہے ہوں۔ پھر توفیق صاحب نے سر ہلا کر کہا، اگر آپ سب کا یہی فیصلہ ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ اگلے مہینے کی آخری تاریخ ہمیں مناسب لگتی ہے۔ توفیق صاحب کو سلمان حیدر بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کا انداز، اس کا کاروبار، اس کی شخصیت سے وہ بے انتہا متاثر تھے۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس رشتے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہاں کرنے میں ہی عافیت جانی۔ بیگم توفیق نے بھی مسکرا کر کہا، جی ہم کوشش کریں گے کہ سب کچھ وقت پر مکمل ہو جائے۔ دادی جان نے خوشی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ بہت شکریہ، آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے، اللہ سب آسانیاں کرے گا۔ سلمان کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر ہی خوبصورت مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت حسینہ اب اس کی ہو جائے گی، یہ خیال ہی اس کی روح کو سکون بخش رہا تھا، مگر وہ بے وقوف شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے اس کے لیے کسی اور کو ہی چن رکھا ہے، جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ لوگ وہیں بیٹھے تھے اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتفاقی طور پر جائشہ اور نورین اپنی پھپھو کے گھر تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آج یہ لوگ ان سے ملاقات نہیں کر پائے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا اور بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ توفیق صاحب کے گھر میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ گھر کے صحن میں رنگ برنگے پردے لگے ہوئے تھے اور روشنیوں کی جھلک پورے محلے میں دیکھی جا سکتی تھی۔ توفیق صاحب باہر کے انتظامات میں مصروف تھے، جبکہ ان کی بیگم اندر مہمانوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ جائشہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ کام میں لگی ہوئی تھی، کبھی چائے کے کپ تھامے تو کبھی مہمانوں کے لیے مزیدار کھانوں کی پلیٹیں اٹھائے۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، بچے شور مچا رہے تھے، خواتین آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں اور مرد حضرات بارات کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد بارات کے آنے کی خبر گونج اٹھی۔ دلہن کے گھر والوں کے دل خوشی سے دھڑکنے لگے اور ہر کوئی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بارات جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، توفیق صاحب نے آگے بڑھ کر دلہا اور اس کی خاندان کا استقبال کیا۔ سلمان حیدر، جو کہ آج کے دن دلہے کے روپ میں تھا، اپنی سفید شاندار شیروانی میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر اس کی نظریں مسلسل نورین کے کمرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب نورین اس کے سامنے آئے گی۔ بارات کا استقبال کرنے کے بعد مہمانوں کو اندر بلایا گیا اور سب خوشگوار گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ نکاح کے لیے وقت قریب تھا اور ہر کوئی خوشی کے اس لمحے کا منتظر تھا۔ بی جان، جو کہ ہمیشہ اپنی بات منوانا جانتی تھیں، اپنی کرسی پر بیٹھ کر سب معاملات کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اطمینان سے کہا، چلو اب نکاح کا وقت ہے، لڑکی کو بلاؤ۔ توفیق صاحب اور ان کی بیگم نورین کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ہلکے ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ نورین بیٹا، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، باہر آ جاؤ، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دونوں میاں بیوی نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ توفیق صاحب نے دروازہ دوبارہ بجایا، مگر اب بھی خاموشی تھی۔ نورین بیٹا، دروازہ کھولو،
बेगम तौफीक ने नरमी से कहा। जब कोई जवाब न आया तो जायशा भी मुतफक्किर होकर वहां पहुंच गई। अम्मी क्या हुआ? उसने पूछा। नूरीन दरवाज़ा नहीं खोल रही। बेगम तौफीक ने परेशान होकर कहा। कुछ देर मजीद इंतजार के बाद तौफीक साहब ने मास्टर की से दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। दरवाज़ा खुलते ही सब अंदर दाखिल हुए, मगर नौरीन कहीं नजर नहीं आई। कमरे में सिर्फ एक खत रखा था। तौफीक साहब ने कांपते हाथों से खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। अम्मी, अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी छोटी बहन को दुख नहीं दे सकती क्योंकि वो सलमान हैदर को पसंद करती है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। नौरीन। खत पढ़कर तौफीक साहब का दिल धक से रह गया। वो कुर्सी पर बैठते हुए अपना सर थाम गए। बेगम तौफीक की आंखों में आंसू आ गए और जायशा हैरान और परेशान खड़ी रही। उसे अपनी बहन की ये मंतक बिल्कुल समझ नहीं आई थी। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी और ना इन दोनों बहनों के दरमियान कभी इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई थी। फिर ये खत क्यों लिखा गया? तौफीक साहब का पूरा घराना परेशानी में मुब्तला हो गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बैठे बिठाए उन पर कैसी मुसीबत आन खड़ी हो गई थी। बाहर मेहमानों का सैलाब था। सलमान हैदर के साथ कितने बड़े बड़े लोग आए थे। अगर आज निकाह नहीं होता तो कितनी बेइज्जती हो जाती, इस बात का अंदाज़ा उन्हें बखूबी इल्म था। और जितने बड़े घराने से वो रिश्ता जोड़ने वाले थे, अगर कुछ भी गलत होता तो वो लोग इनको सफ़ाए हस्ती से मिटाते थे। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो लोग जो हॉल में बैठे मुसलसल ये तमाशा देख रहे थे, हैरान हो गए थे। सलमान का दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे खतरे की बू महसूस हुई थी। उसने अपने बाप के कंधे पे हाथ रखा था और इशारे से उन्हें अंदर चलने के लिए बोला था, जबकि वो फौरन सलमान के साथ खड़े हो गए। बीरजान भी इन लोगों के साथ ही कमरे की तरफ बढ़ी थी, जबकि उसकी वालदा और बहन बाकी के इंतजामात देख रहे थे। तौफीक साहब जो कुर्सी पर खत थाम कर सर थामे बैठे थे, उसी वक्त उन्हें सलमान की आवाज़ आई। कहाँ है नूरीन, और ये क्या चीज़ है? उसने आगे बढ़ते ही उस खत को अपने हाथ में लिया था और जैसे ही उसकी नज़र खत की तहरीर पर गई तो जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। जिस लड़की से उसने मोहब्बत की, जिसके ख्वाब उसने अपनी आंखों में सजाए, वो उसको छोड़कर चली गई थी। कि उसकी छोटी बहन उसको पसंद करती है, ये बात उसके जहन पर हथौड़े की मानंद बरस रही थी। वो बेयकीनी से खत पर लिखी तहरीर पढ़ रहा था। बाहर बारात का शोर था, मेहमानों की नजरें उन पर थी। गांव के कितने मुअज़्ज़िज़ीन उनके साथ आए थे। अगर आज अभी और इसी वक्त निकाह नहीं होता तो उसकी कितनी बदनामी होती। वो लम्हे में पूरा मंजर अपनी आंखों में घूमता हुआ महसूस कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से अभी और इसी वक्त तब्दील हो सकती थी। बीरजान ने उसके हाथ से खत छीन लिया था और जब उन्होंने इस खत को पढ़ा तो काफ़ी देर तक वो भी बिल्कुल सलमान हैदर की तरह खामोश हो गई थी। मगर वो एक समझदार खातून थी, हर मामले को आराम से हल कर लेने वाली। इसलिए फ़ौरन मसलहतन फ़ैसला करते हुए कहा, अब वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। तौफीक साहब, हम आपकी छोटी बेटी जायशा से निकाह करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि जितनी बेइज्जती आपकी बड़ी बेटी ने हमारी करवाई है, अब आपको समझौता हर हाल में करना होगा। इनका लहजा अटल था। सलमान हैदर के वालिद अकबर साहब भी खामोशी से अपनी वालदा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। सलमान गुस्से से बाहर जा चुका था और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया था। उसकी रगें तन चुकी थी और चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। तौफीक साहब जो पहले ही सदमे में थे, इतनी बड़ी बात सुनकर घबरा गए, मगर हालात को देखते हुए फ़ौरन राज़ी हो गए। जी माँ जी, जैसे आप मुनासिब समझे, क्योंकि वो जानते थे निकाह से इनकार मतलब ज़िंदगी भर ज़िल्लत। और उनकी एक और भी बेटी थी, उन्हें उसके बारे में भी सोचना था। जायशा जो सब कुछ हैरत से देख रही थी, बिल्कुल साकित खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। सलमान हैदर को एक अच्छे किरदार का इंसान समझती थी, मगर शादी के बंधन में बनने का तस्वुर उसके लिए नाकाबिल कबूल था। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। वो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई थी। शोक चंचल सी जायशा बिल्कुल सहम सी गई थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। सलमान हैदर का सुर्ख होता चेहरा भी वो अपनी आंखों से देख चुकी थी और उसका पागलपन भी अपनी आंखों से देख चुकी थी, जो उसकी बहन के लिए उसका हुआ करता था। बीरजान एक नज़र जायशा पर डालकर कमरे से बाहर चली गई थी। अकबर साहब भी उनके पीछे ही जा चुके थे। तौफीक साहब ने अपनी बेटी की जानिब देखा था, जो नम आंखों से अपने बाप को देख रही थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था और उसकी आंखों में देखते हुए बोले थे, मैं जानता हूँ मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। मैं जानता हूँ ये तहरीर के अल्फाज झूठे हैं,
اپنی بیٹی کے طریقہ کار، اس کے کردار سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، مگر میں ایک باپ ہوں کہ تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنے کے لیے اس شادی سے انکار نہیں کرو اور رضامند ہو جاؤ۔ 16 سال کی جائشہ اپنے باپ کو ایسے دیکھ رہی تھی جس سے اب اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہو، مگر اپنے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے دی تھی۔ ہاں، وہ جائشہ توفیق تھی، وہ نورین توفیق نہیں تھی جو صرف اور صرف اپنا سوچتی۔ وہ اپنوں سے پیار کرنے والی ایک بہت ہی معصوم گڑیا تھی جس نے اپنا آپ اپنے گھر والوں کے لیے اسی وقت نچھاور کر دیا تھا۔ نکاح کا منظر نہایت خاموشی اور گہرے جذبات سے لبریز تھا۔ مہمانوں کی ہلکی سرگوشی اور کمرے میں چھائی سنجیدگی ماحول کو بوجھل بنا رہی تھی۔ جائشہ گلابی رنگ کی میکسی میں ملبوس دودیا رنگت کے ساتھ ایک مجسمے کی مانند بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی گہری پرچھائیاں تھیں اور آنکھیں جن میں کچھ لمحے پہلے آنسوؤں کا سیلاب تھا اب خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ خاندانی لال دوپٹہ جو بی جان نے خود اس کے سر پر ڈالا تھا اس کے گرد ایک تحفظ کی دیوار سا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ سلمان حیدر کے برابر میں بیٹھی جائشہ کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر خاموشی کی مہریں جمی ہوئی تھیں۔ نکاح خواہ نے نکاح کے کلمات دہرائے اور جائشہ نے اپنی سہمی ہوئی آواز میں قبولیت کے الفاظ ادا کیے، جیسے کسی نے اس کی سانسوں کو قید کر دیا ہو۔ قبول ہے، اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تو کمرے میں موجود ہر شخص کی توجہ اس پر مرکوز ہو گئی۔ سلمان حیدر جو اب تک گہری سوچ میں غرق تھا چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ نمایاں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحے آ رہے تھے جب اس نے نورین کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، مگر حالات نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ آج وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ آج کی رات کے لیے اس نے کتنے خواب سجائے تھے، کتنی امنگ تھی اس کے دل میں نورین کو اپنانے کی، مگر سب برباد ہو گیا تھا۔ نکاح خواہ نے دوبارہ سلمان حیدر کی طرف دیکھا۔ سلمان حیدر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سلمان حیدر نے گہری سانس لی اور اپنے لہجے میں چھپی ہوئی سختی کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ اس کی قبولیت کے الفاظ کمرے میں گونجے تو جیسے ہر چیز تھم گئی۔ جائشہ کی نظریں زمین پر تھیں اور سلمان حیدر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی جو غصے اور دکھ کے امتزاج کو ظاہر کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود مہمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھنے لگے، مگر جائشہ اور سلمان حیدر کے دلوں میں ایک بے یقینی کی کیفیت تھی جو اس نئے بندھن کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ نکاح جو اچانک اور غیر متوقع تھا دونوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جائشہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج رخصتی نہ ہو، مگر بی جان کا کہنا تھا کہ ہم جس کام سے آئے ہیں اب اس کام کو پورا کر کے ہی جائیں گے۔ ہم دلہن لینے آئے تھے اور ہم دلہن لے کر ہی جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جائشہ کے رونے کے باوجود اس کے بابا کچھ نہیں کر پائے تھے اور اسے رخصت کر دیا تھا۔ حویلی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی جائشہ کے آنسوؤں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات اور دکھ کی شدت ایسی تھی کہ وہ خود کو سنبھالنے سے قاصر تھے۔ وہ بے حد ڈری ہوئی بھی تھی۔ وہ لڑکی جس نے ہمیشہ اپنی بہن کی خوشیوں کا خواب دیکھا تھا آج خود اس کے شوہر کے ساتھ ایک نئے بندھن میں بندھ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حویلی کے اندر موجود ہر شخص کی نظریں جائشہ پر تھیں، مگر سب خاموش تھے، جیسے کوئی بھاری بوجھ ان سب کے دلوں پر بھی رکھا ہو۔ سلمان حیدر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جیسے ہی حویلی کے اندر قدم رکھا اس کے اندر جمع غصہ ایک طوفان کی مانند پھٹ پڑا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور غصے میں چنگھاڑتے ہوئے کہا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورے ہال میں گونج گئی۔ جائشہ نے سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہ ہٹایا۔ سلمان حیدر کی نظریں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کا لہجہ دل چیر لینے والا تھا۔ یہ سب تمہاری نیت کا نتیجہ ہے جائشہ، تم نے موقع دیکھ کر میری زندگی برباد کر دی۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ وہ کوئی بپھرا ہوا زخمی شیر لگ رہا تھا جو ابھی کے ابھی سب برباد کر دینا چاہتا تھا۔ جائشہ کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ سلمان حیدر کی باتوں میں حقیقت نہیں، مگر اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بہن کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ سلمان حیدر کی ہر بات ہر جملہ جائشہ کے دل پر ایک نئے زخم کا اضافہ کر رہا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کے گواہ تھے۔ دادی جان جو ہمیشہ اپنے پوتے کی خوشیوں کی دعائیں کرتی تھیں یہ منظر دیکھ کر تڑپ گئیں۔
انہوں نے آگے بڑھ کر سلمان حیدر کو سخت نظروں سے دیکھا، مگر وہ اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، یہی چاہتی تھی نا آپ کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، تو لیجیے آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہ کہہ کر سلمان حیدر غصے میں بھرا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جائشہ کی سسکیاں اب بھی جاری تھیں اور دادی جان کا دل اس کے لیے پسیج گیا۔ وہ آگے بڑھی، جائشہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا چلو میرے ساتھ۔ دادی جان نے جائشہ کو اپنے ساتھ لیا، اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ جائشہ اب بھی صدمے کی کیفیت میں تھی۔ دادی جان نے اسے بستر پر بٹھایا اور نرمی سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر زندگی ہمیشہ ہمارے مطابق نہیں چلتی۔ بعض اوقات حالات ہمیں آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، مگر ان سے لڑنے کی بجائے ہمیں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ جائشہ نے نم آنکھوں سے دادی کی طرف دیکھا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محبت سے کہا، سلمان ابھی غصے میں ہے، مگر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس صبر کرو، اللہ ہر چیز کو بہتر بناتا ہے۔ جائشہ نے دادی کی الفاظ سن کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ سکون تلاش کر رہی ہو۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ان دونوں کے دلوں میں سکون اور محبت ڈال دے۔ رات کا اندھیرا حویلی کے آنگن میں چھا چکا تھا، مگر اندر کا ماحول سلمان حیدر کے دل میں ابلتے غصے کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ جائشہ، جسے دادی نے بڑی محبت سے سمجھایا تھا کہ اب اس کی نئی زندگی ہے، اپنے لرزتے قدموں سے سلمان حیدر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ گلابی رنگ کی میکسی میں وہ اتنی معصوم اور نازک لگ رہی تھی کہ اس کی دودیا رنگت اس لباس میں جیسے چمک رہی ہو، مگر اس کے دل میں خوف کا طوفان برپا تھا۔ سلمان حیدر بالکونی میں کھڑا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ وہ پلٹا اور جیسے ہی اس کی نظریں جائشہ پر پڑیں، اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا غصہ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے بازو کو سختی سے تھام کر غصے سے دھاڑا، کس خوش فہمی میں تم میرے کمرے میں آئی ہو؟ جائشہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولے، مجھے دادی چھوڑ کر گئی ہیں۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا اور اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ سلمان حیدر کے سخت رویے نے اسے مزید ڈرا دیا تھا۔ سلمان نے اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور غصے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ تمہاری وجہ سے تمہاری بہن نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور وہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ڈیم اٹ۔ سلمان حیدر کی آواز کمرے میں گونج اٹھی اور جائشہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میں تم جیسی میچور لڑکی کو کبھی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ تمہیں بالکل حیا نہیں آئی تھی اپنی بہن کو یہ بولتے ہوئے؟ سلمان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے جائشہ کو بستر پر دھکا دے دیا۔ جائشہ کا نازک وجود بستر پر گرا اور وہ ساکت بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف لیے۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بے قصور تھی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی جائشہ، جو ہر وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز رہ کر اپنے نصیب کی دعا مانگتی تھی۔ خدا نے اس کے نصیب میں یہ سب لکھا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلمان نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی، جیسے اس کی موجودگی ہی ناقابل برداشت ہو۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کمرے سے باہر نکل گیا اور حویلی کے دروازے سے باہر چلا گیا۔ حویلی کے در و دیوار اس کے غصے کی گواہی دے رہے تھے۔ جائشہ بستر پر بیٹھی زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ وہ جس صورتحال میں تھی اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، مگر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی اور دل ہی دل میں نورین سے شکوے کرنے لگی کہ آپو، میرا کیا قصور تھا جو آپ نے مجھے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر جائشہ کی سسکیاں اس سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ اس کے آنسوں میں اس کے دل کا دکھ، بے بسی اور وہ تمام سوالات چھپے ہوئے تھے جو اس کی زندگی کے اس نازک موڑ پر اسے ستا رہے تھے۔ کافی دیر وہ روتی رہی تھی اور پھر بغیر کپڑے تبدیل کیے ہی وہی زمین پر بیٹھی بیٹھی کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی اسے کچھ علم نہیں ہوا، لیکن اس معصوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج اس کے لیے کتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے والا ہے، اس کی زندگی کتنی اجیرن ہونے والی ہے اور اس کی زندگی کے سال کتنے برباد ہونے والے ہیں۔ وہ معصوم کسی بات سے آگاہ نہیں تھی۔
صبح کا سورج جیسے ہی نکلا حویلی کے آنگن میں سکون کی جگہ ایک طوفانی کیفیت نے لے لی۔ رات میں جب سب سو رہے تھے، سلمان حیدر اپنے اندر اٹھتے طوفان کو لے کر چپکے سے پہلی فلائٹ سے امریکہ روانہ ہو چکا تھا۔ یہ خبر حویلی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر ایک کے دل میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سلمان حیدر جو اس حویلی کا واحد وارث تھا، اس کی غیر موجودگی نے ہر کسی کو بے حال کر دیا تھا۔ جائشہ جو رات بھر آنکھوں میں آنسو لیے سوئی تھی، صبح جب نیچے آئی تو ماحول کی سنگینی کو فوراً محسوس کر لیا۔ دادی جان جو ہمیشہ ہر مصیبت میں ڈھال بنی رہتی تھی، اس وقت سر تھامے بیٹھی تھی۔ اکبر صاحب جو سلمان حیدر سے بے حد محبت کرتے تھے، بے بسی سے ٹہل رہے تھے، ان کے چہرے پر گہری مایوسی کے آثار تھے۔ شاہین بیگم سلمان کی والدہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ساکت بیٹھی تھی۔ ان کی بیٹی علیشہ ایک کونے میں بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ جیسے ہی جائشہ نے لانچ میں قدم رکھا، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ شاہین بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کر دیا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم نہ ہوتی تو میرا بیٹا آج یہاں ہوتا۔ تم نے سب برباد کر دیا، چاہے تمہاری بہن کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، لیکن میرے بیٹے کے دل پر راج کرتی تھی، تم نے آ کر سب کچھ برباد کر دیا لڑکی۔ شاہین بیگم کی آواز میں غصہ اور دکھ دونوں شامل تھے۔ ان کے الفاظ جائشہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ محض 16 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی جو حالات کے بھنور میں پھنس گئی تھی، مگر کسی کو اس کی بے گناہی کا احساس نہ تھا۔ اسی لمحے دادی جان نے غصے میں آ کر شاہین بیگم کو ٹوکا، خبردار جو کسی نے جائشہ کو کچھ کہا وہ بے قصور ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے۔ دادی کی آواز میں ایک سختی تھی جو سب کے دلوں پر چوٹ کر گئی۔ سب حیران ہو کر دادی کو دیکھنے لگے۔ دادی جو سلمان حیدر پر جان دیتی تھی، آج اپنے پوتے کی حرکت پر خاموش تھیں۔ ان کے الفاظ نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، مگر ان کے چہرے پر دکھ اور غم کے آثار بھی نمایاں تھے۔ جائشہ جو پہلے ہی اپنے دل میں دکھ کا بوجھ لیے کھڑی تھی، دادی کے الفاظ سن کر جیسے بالکل ٹوٹ گئی۔ وہ ایک معصوم گڑیا تھی جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر سب بے وجہ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتے ہوئے چپ چاپ واپس اس کمرے میں ہی چلی گئی جہاں پر اس نے رات گزاری تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص اپنے دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلمان حیدر کے جانے سے حویلی میں جیسے کوئی جان ہی نہ رہی ہو۔ ہر کوئی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ سبھی بے بس تھے۔ جائشہ جس پورے معاملے میں سب سے زیادہ بے گناہ تھی، سب کے غموں کا بوجھ اٹھائے خاموشی سے جیسے دنیا سے ہی روٹ گئی تھی۔ دادی جان نے ایک بار پھر سب کو تسلی دی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ سلمان حیدر نے جو کیا وہ اس کی اپنی مرضی تھی، اس میں جائشہ کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس سے بات کروں گی، وہ میری بات نہیں ٹالے گا، وہ لوٹ آئے گا۔ ہمیں ایک نیا سردار یہاں کھڑا کرنا ہے، سب نظام اس کو معلوم ہے، اس طرح وہ حویلی کو اور ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ان کے لہجے میں مان تھا، مگر اس بار وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مان ٹوٹنے والا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا، مگر جائشہ کی زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ حویلی کے تمام مکین اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، لیکن جائشہ کی دنیا وہیں رک گئی تھی جہاں سلمان حیدر نے اسے چھوڑا تھا۔ اور وہ جائشہ توفیق سے جائشہ سلمان حیدر بن چکی تھی، مگر اس نام کے ساتھ جڑے رشتے کا بوجھ اسے دن بدن کچل رہا تھا۔ ہر لمحہ اسے یاد دلایا جاتا کہ وہی وجہ تھی جس کی بنا پر سلمان حیدر انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شاہین بیگم کی طنزیہ باتیں، اکبر صاحب کی خاموشی، ملامت اور علیشہ کی سرد مہری نے جائشہ کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس وسیع حویلی میں اگر کوئی تھا جو اسے سنبھالے ہوئے تھا تو وہ دادی جان تھیں۔ ان کی موجودگی جائشہ کے لیے سکون کا واحد ذریعہ تھی، ورنہ شاہین بیگم کا تو بس چلتا کہ وہ جائشہ کو اپنے ہاتھوں سے حویلی سے باہر نکال دیتی۔ یہ سب کچھ جائشہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ آج شام جائشہ حویلی کے ایک کونے میں اپنی جائے نماز پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں مجھے اس الزام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی میں قصوروار نہیں ہوں؟ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یا رب، اگر واقعی میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دے، مگر میرے دل پر یہ بوجھ بہت بھاری ہے کہ میری وجہ سے کوئی اپنوں سے دور ہو گیا۔ سلمان حیدر کو واپس لوٹا دے تاکہ یہ الزام مجھ سے ہٹ جائے۔ میں مزید یہ تانے نہیں سہ سکتی۔
جائشہ کی دعا میں ایک گہرا درد تھا۔ اس نے اپنی بہن کے لیے بھی دعا کی، یا اللہ میری بہن جہاں بھی ہے اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اسے سکون عطا کر اور ہر مشکل سے بچا۔ اپنی دعا ختم کر کے جائشہ نے اپنے آنسو پونچھے، مگر دل میں سکون کی کوئی لہر نہ آئی۔ وہ اب بھی اپنی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کر رہی تھی، ایک ایسے لمحے کے لیے جو شاید اس کی زندگی کو پھر سے رواں کر دے۔ 3 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا ہو، مگر جائشہ کے دل پر بیتے لمحوں کا بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا۔ اس کے لیے ہر دن ایک نئے امتحان جیسا تھا۔ وہ حویلی میں تنہائی اور الزاموں کے سایوں میں جیتی رہی، جہاں صرف بی جان کا سایہ اس کے لیے پناہ گاہ تھا۔ ان 3 سالوں میں جائشہ نے ہر آن اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی، مگر دل کے زخم بھرتے نہ تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد جائشہ نے اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ وہ دعا مانگنے کے بعد بی جان کے کمرے کی طرف چل دیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر بی جان پر پڑی، جو بستر پر نیند دراز تھیں۔ ان کا چہرہ پیلا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ جائشہ کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً ان کے پاس گئی اور پیار سے ان کی پیٹھ سلاتے ہوئے بولی، بی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ بی جان نے مشکل سے آنکھیں کھول کر جائشہ کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی، مگر کچھ بول نہ سکیں۔ جائشہ نے ان کی حالت دیکھ کے فوراً اکبر صاحب کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی، ابو جلدی آئیے، بی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اس کی آواز گھبراہٹ اور پریشانی سے لرز رہی تھی۔ اکبر صاحب نے فوراً دروازہ کھولا اور جائشہ کی بات سن کر فوراً بی جان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ شاہین بیگم اور علیشہ بھی شور سن کر جاگ گئیں اور سب جلدی سے بی جان کو ہسپتال لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے بی جان کا علاج شروع کیا۔ جائشہ دل تھامے ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں خوف اور امید کی کشمکش چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور اکبر صاحب کو مخاطب کر کے کہا، ان کی حالت بہت نازک ہے، وہ مدہوشی میں مسلسل سلمان حیدر کا نام لے رہی ہیں، اگر ممکن ہو تو جلدی سے انہیں بلائیں، شاید ان کی موجودگی سے ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے۔ اکبر صاحب نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ شاید وہ سلمان کو بلانے کے لیے کوئی بندوبست کرنے جا رہے تھے۔ جائشہ جو ہسپتال کی کرسی پر بیٹھی بی جان کی صحت کے لیے دعا مانگ رہی تھی، دل ہی دل میں خوف زدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بی جان کو کچھ ہو گیا تو حویلی میں اس کا کوئی سہارا نہیں رہے گا، اس کی زندگی ایک بار پھر تنہائی کے اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ یا اللہ بی جان کو صحت دے دے، میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ جائشہ نے زاروں کے تار روتے ہوئے دعا کی۔ اسے بی جان کی اہمیت کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہی ایک تھیں جنہوں نے ان 3 سالوں میں اسے سنبھالا تھا۔ اگر وہ نہ رہیں تو جائشہ کا حویلی میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے وقت سلمان حیدر پاکستان لینڈ ہوا تھا۔ اکبر صاحب کی پہلی کال پر ہی اس نے فوراً پاکستان کی فلائٹ بک کر لی تھی۔ وہ کتنا ہی انکار کر لیتا، لیکن بی جان کی حالت کے بارے میں سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جو کوریڈور میں ہی بیٹھی بی جان کے لیے دعا کر رہی تھی، اچانک سلمان حیدر کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ہی وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر اپنی دادی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ پیچھے کی جانب جائشہ پر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ان 3 سالوں کے دوران جائشہ سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی۔ اس کا حسن ہوش ربا تھا، وہ تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، مگر پھر فوراً ہی اپنی دادی سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ انہوں نے اس سے ملاقات کر کے پہلی بات ہی یہ کی تھی کہ مجھ میں اب برداشت کرنے کی اور ہمت نہیں، میں نے جتنا حوصلہ کرنا تھا میں کر چکی ہوں۔ اب تم اس بچی کو اپناؤ گے جو بے قصور ہے، جبکہ وہ خود ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ بھلا اتنی حسین بیوی کو اب کون چھوڑ سکتا ہے؟ مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ جائشہ کے دل میں اب کیا چل رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ اس کی موجودگی نے دادی کی طبیعت کو بہت بہتر کر دیا تھا اور وہ تقریباً 3 دن بعد ہی گھر آ گئی تھیں۔ آج اس کا ارادہ جائشہ سے ملاقات کر کے اپنے رشتے کی شروعات کرنے کا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ دادی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس کمرے میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ جب جائشہ نے وہ لفافہ سلمان حیدر کی جانب بڑھا دیا اور بے حد سنجیدگی سے بولی تھی، یہ خلا کے پیپرز ہیں، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو سلمان حیدر کے کان میں انڈیلے گئے تھے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے سلمان نے موقع دیے بغیر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور اس خلا کے پیپر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر بولا تھا،
تم 3 سال پہلے بھی ایک بیوقوف لڑکی تھی اور تم آج بھی ایک بیوقوف لڑکی ہو جو اپنے حق میں نہیں بول سکتی، کیونکہ اس کے جانے کے بعد پتہ چل چکا تھا کہ نورین جھوٹ بول کر گئی ہے۔ وہ ماڈلنگ کی دنیا میں جانا چاہتی تھی اور اس نے اپنا سارا الزام جائشہ کے سر پر ڈال دیا تھا تاکہ جب وہ لوٹ کر آئے تو کوئی اس پر الزام تراشی نہ کرے، مگر سلمان حیدر نے فوراً ہی اس کی تمام جانکاری نکالی تھی اور اس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ انڈسٹری کی دنیا میں آنا چاہتی ہے۔ جائشہ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، مگر اسی پل سلمان حیدر اپنی دادی کے اشارہ کرنے پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ شاہین بیگم، علیشہ، اکبر صاحب اور بی جان حیرانگی سے سلمان حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ اسے پرسوں رات اس بات کا علم ہوا تھا کہ جائشہ بے قصور تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تھا اور پھر وہ ہوا تھا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ سلمان حیدر نے جائشہ سے معافی مانگی تھی کہ اس نے اس کے 3 سال برباد کر دیے۔ جائشہ کا ارادہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ ان 3 سالوں کے درمیان اس نے بہت اذیت برداشت کی تھی، لیکن جب بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اشارے سے ہاں بولنے کا بولا تو وہ انکار نہیں کر پائی تھی، کیونکہ واحد ایک دادی ہی تھیں جنہوں نے اس کا اس گھر میں خیال رکھا تھا اور وہ ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی طرف سے رضامندی دے دی تھی۔ کہتے ہیں نا، جو شخص صبر کرتا ہے اوپر والا بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ 3 سال کا صبر اس کا رائگاں نہیں گیا تھا۔ ہاں، خدا نے اس کو آزمائش میں ڈالا تھا، مگر اس آزمائش کے بدلے سلمان حیدر سے نوازا تھا جس کے سنگ اس نے خوبصورت زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اب ان کا دور تھا جو آگے خوشیوں والا تھا۔